أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. इसमें अवामिर है, इसमें नवाही है, इसमें अखबार है। कहा था इसमें कुछ अल्फाज रिपीट हुए हैं। कहा था इसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनु निदा है। कहा था और भी चीज़ें इस बारे में कि अम्र का मतलब क्या होता है, और ये अखलाकियात का सूरह मुबारक है। मुस्लिम सोसाइटी या इस्लामिक सोसाइटी शुड बी बेस्ड अपॉन सम मॉरल और एथिकल वैल्यूज़, एथिकल प्रिंसिपल्स, कुछ अखलाकियात के बुनियादी उसूलों पर इस्लामी सोसाइटी होती है। जब ईमान होगा तब अखलाकियात होंगे। तो ये हमने कहा था लास्ट इसमें। चलो आज हम देखते हैं इस सूरह मुबारका के मजीद, इस बारे में मजीद और एक दो आयत हम देखेंगे भी आज इंशाअल्लाह ताला। हम इख्तिसार से ही काम लेंगे, हम इसके वजूह बलागा नहीं पढ़ेंगे और बाकी बाकी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। चलो, पहला है मसला कि इस सूरह अल मुबारक की जो आयत है वो हमने कहे थे 18 है आयत मुबारक। मैंने आपको काम रखा था कि इसके हरूफ कितने हैं और कलिमात कितने हैं। जिसने किया होगा वो लास्ट में वो कहेगा इंशाल्लाह। तो पहली बात यह है कि अल आदाब फी सूरतुल हुजरा, यानी इस सूरह मुबारक में हमने कहा कि इसका मजमून है अदब। और याद रखें अदब यानी मैनर्स, ethical values. The main theme of this surah is ethical values, morals, manners. तो जैसे कि और मैनर की यानी अदब की क्या अहमियत है दीन में, आदाब की दीन में क्या अहमियत है, अदब ही सारा दीन है। तो इस्लाम का फोकस है अदब पर। अब देखिए इस सूरह मुबारक में आयात के लिहाज से हम कह सकते हैं अल आदाब अल खमसा, यानी अल आदाब फी जवानिबिल खमसा, हम कहते हैं 5 किस्म के यानी 5 डायमेंशन से आदाब की। यहाँ पर एक है पहली आयत में है, दूसरी आयत में मिसाल या अय्युहल्लज़ीना, जैसे हम कह सकते हैं एक आयत में है ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाह, चलो व रसूलिही वगैरह, अल्लाह और उसके रसूल सम के आगे मत जाओ। लास्ट पर कहा बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल, इस तरह का इन्नल्लाह आलिमु गैब वगैरह। तो यह है कि पहली चीज़ है कि इसमें अल अदब मा अल्लाह, मैनर विद अलमाइटी अल्लाह, तो अल्लाह का अदब ये कहा गया। दूसरा है इसमें इन आयत में, इसलिए हमने कहा इसमें लफ्जुल जलाला आया है तकरीबन 25 टाइम्स, 25 या 27 है। 25 मैंने कहा था लास्ट टाइम, इसको थोड़ा गिनना पड़ेगा। 27 है 25, इनमें दो एक है। दूसरी बात है इसमें अदब है अल अदबु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैनर्स विद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारी आयत में ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, मिसाल दूसरी आयत। इस तरह तीसरी इन्नल्लज़ीना यगुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, ठीक। इस तरह इन्नल्लज़ीना युनादूका मिन वराइल हुजुरात, और भी। तो हमने ये कहा था इसमें नबी अन्नबी और अर्रसूल 4-5 दफा आया है इन अल्फाज का। तीसरी चीज है अल अदबु मअस सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल अदबु मअस सहाबती रज़ियल्लाहु अन्हुम। तीसरा है इसमें आदाब है सहाबा किराम के बारे में, क्योंकि वो इसके बाद दीन के मीडिएटर्स है। तो उनमें इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, इस तरह वलाकिन हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु आखिर तक, व इन ताइफतन मिनहुम, ये आयत है। तो फोर्थ है अल अदबु मअल मुमिनीन वल मुमिनात, अल अदबु मअल मुमिनीन वल मुमिनात, बल्कि कहेंगे अल आदाब, ये ठीक। मैनर्स विद सहाबा कंपेनियंस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, थर्ड है। और फोर्थ है मैनर्स विद यानी आदाब मोमिन मर्द और मोमिन खवातीन के बारे में। मोमिन मर्द यानी आपस में क्या अखलाकियात होनी चाहिए हमें, यानी मुझे आपसे बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी को हमारे साथ ताल्लुक है, हम हर जगह पर हमारी अखलाकियात क्या होनी चाहिए एज इस्लामिक सोसाइटी में, एक घर में या किसी भी जगह जहाँ पर मोमिन दो मिलते हैं। और पांचवा है अल अदब मअन नासी कुल्लिहिम, यानी तमाम लोगों के साथ अदब। वो है कि
या अय्युहन्नास एक बार आया है या अय्युहन्नास, ठीक है। तो अय्युहन ए तमाम लोगों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा, तो इस एतबार से आया है इस सूरह मुबारका में हमें समझ कि अल आदाब फी सूरतिल हुजुरह, यानी हम कहेंगे अल आदाब फी सूरत हुजुरह में मैनर्स। तो क्या पहला हमने कहा अल्लाह के साथ, दूसरा रसूल सम के साथ, तीसरा सहाबा के साथ, चौथा मोमिन मर्द और खवातीन के साथ, पांचवा आम लोगों के साथ, चाहे काफिर वगैरह हो, सबके साथ इसमें आदाब हमें बताए गए हैं। तो और फिर उन आदाब में बहुत सारे आदाब है, वो हमें आगे आएंगे क्या क्या है। तो ये बेसिक है, इस तरह से हम टॉपिक्स को, इस सूरह मुबारका के टॉपिक को यानी इंशाल्लाह समझेंगे। दूसरी बात है कि इस सूरह मुबारका में सूउल अदब, यानी सूउल अदब जो है ने बैड मैनर्स, बद अखलाकी जिसे हम कह सकते हैं, यानी बेअदबी जिसे हम कह सकते हैं, उससे इस सूरह मुबारका में रोका गया है। इस सूरह मुबारका में उससे रोका गया है, बहुत सारी जगहों पर वो आया है इस सूरह मुबारका में, तो उससे रोका गया है हमें। और अब अगर हम देखेंगे इसमें अल आदाब या अल अखलाकुल हसना, बेहतरीन अखलाक, गुड मैनर्स, ठीक, गुड मैनर्स, तो वो बहुत सारे हैं। जैसे सब्र है, इस तरह तसब्बुत है, फलतबय्यनु फतबय्यनु, अल इस्लाह है, इसी तरह अल उखुवा है, इस तरह अत्तारुफ है। इसके बाद इसमें अखलाक अल अखलाक अस्सय्यिआ, जो बुरे अखलाक है ना, सोचिए इस सूरह मुबारका में जो अखलाक यानी अच्छे अच्छे अखलाक है ना, वो भी है, प्रोडक्टिव क्या क्या करना है, और जो नहीं करना है, जो नहीं करना है यानी बुरे अखलाक, अल अखलाक अस्सय्यिआ, बैड मैनर्स, वो तकरीबन 10 है। बैड मैनर्स डायरेक्टली हम कहेंगे, डायरेक्टली वो 10 है। ला तरफउ अस्वातकुम, ठीक, इस तरह जैसे कि दुआ अहलिल हक, अच्छी तरह से पुकार, आखिर तक हम वो इंशाल्लाह कहेंगे आपको। तो अदब की बहुत सारी अहमियत है। इमाम इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं, वो फरमाते हैं, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, तमाम दीन अदब है। तमाम दीन की तालीमात क्या है? अदब, अदब पर मबनी है। फिर कह रहे हैं इसमें क्या है? अल अदब वो सलास अनवा, अदब की 3 किस्में हैं। अल अदब मा अल्लाह, अल्लाह के साथ, वल अदब मा रसूल, रसूल के साथ। इसके बाद अल अदब मा अन्नास, लोगों के साथ। तो इस तरह से सारे लोगों के साथ आदाब है इस सूरह में। और एक बात है, ये सूरह मुबारका मदनी सूरह मुबारका है, यानी आफ्टर द हिजरा ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाजिल हुआ है, और अवाखिर में नाजिल हुआ है। मान लीजिए 9th आफ्टर द हिजरत, 9th ईयर, जिसके बाद आखिर फिर रसूलुल्लाह सम 1 साल के बाद फिर यानी इस दुनिया से चले गए, ठीक है। अब देखिए इस सूरह मुबारका का नाम जो हमने कहा, इससे हमें क्या फायदा, हम अब फवाइद पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो फवाइद भी। पहला है कि लेसन फ्रॉम द मीनिंग, लेसन, प्रोडक्टिव लेसन फ्रॉम द नेम, यानी हम इस सूरह मुबारका का नाम जब हमने पढ़ा हुजुरात, तो हमें इससे क्या सबक मिलता है? हमें इससे सबक मिलता है, हमें इससे सबक मिलता है कि एक इंसान चाहे दुनियावी तौर किसी भी जगह, किसी भी मकान में बसे, अगर उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो हमेशा कामयाब है। तो कामयाबी इसमें नहीं है कि बड़े बड़े मकानात हो, बल्कि कामयाबी इसमें है कि जहां आप रहते हो वहां तकवा और ईमान कितना है, ठीक। देखिए जिस हुजरे में रसूल सम जिन हुजरात में रहा करते थे, वो बहुत कमजोर यानी बहुत छोटे थे, ठीक, बहुत छोटे थे। आज मटेरियलिज्म का दौर है ना, हम मटेरियलिज्म के दौर में देखते हैं कि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, हर एक यही देखते हैं कि बड़ा सा बड़ा मकान हो, तब हमें आराम आएगा, तब हमें राहत मिलेगी, तब हमें सुकून मिलेगा। जब बड़ा मकान हो, बड़ी यानी प्रॉपर्टी वगैरह हो। देखिए ये 4 मीटर से बड़े तो नहीं थे, और इनके छत जो थे ना, वहां पर खजूर के दरख्तों के वो छाले थे। जब कोई इन हुजरात में दाखिल हो जाता, वो
اگر اوپر چھت کی طرف سے ہاتھ اٹھاتا وہ چھت کو دیکھ یعنی چھت کو ٹچ کرتا تھا. تو بہت چھوٹے تھے مگر یہ بہت ہی عظیم گھر تھے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں اگر کوئی رشتہ دار آتا یعنی کوئی بھی آتا ضیافت کے لیے تو وہی انہی گھر وہیں پر وہاں پر ہی آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شکایت کرنے آتی تو وہی آیا کرتی تھی. جیسے عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ ایک آئی ایک خاتون خولہ وغیرہ رضی اللہ عنہ, جیسے کوئی یعنی مسئلہ ہوتا تو وہیں پر سویا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہیں پر کھایا پیا کرتے تھے, وہی اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو نماز رات کی نماز انہی حجرات میں پڑھا کرتے تھے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن نہیں عبادت کرتے ہیں. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ جہاں سویا کرتی تھی جب یعنی اسی حالت میں نیند کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سجدہ کرنا ہوتا تھا. جگہ اتنی نہیں تھی کہ وہ پوری طرح سے سجدہ کرتے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یعنی ان کے پیروں کو تھوڑا سا اشارہ کرتے اپنے ہاتھ سے تو وہ اٹھا لیتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے. تو یہ گھر تھے. تو مطلب کیا ہے, میرا کہنے کا مطلب کیا ہے, پہلا سبق ہمیں ملا ہے کہ اتنے چھوٹے گھر ہونے کے باوجود ان میں کوئی زیب و زینت وغیرہ نہیں تھی, لیکن یہ گھر بہت ہی وسیع تھے, ان کے اندر وسعت تھی. ہمارے گھر بہت بڑے ہیں لیکن دل اندر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو ہمیں بہت بڑے گھروں میں بھی اب سکون نہیں ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید سکون گھروں کے عظیم ہونے میں ہے, مادیت میں ہے, ان کی چمک دمک میں ہے, جبکہ یہ نہیں ہے. اگر آپ کا دل اذا کنت مع اللہ, اگر آپ کا دل اللہ کے ساتھ ہوگا جڑا ہوا, تو جہاں بھی رہو گے, جس حال میں بھی رہو گے, جس گھر میں بھی رہو گے, چاہے آپ غار میں ہی رہو, اللہ تعالیٰ وہاں پر سکون اور آرام ایک انسان کو عطا کر دیتا ہے. تو پہلا سبق ہمیں یہی ملا. تو دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ گھر وغیرہ ہو, بلکہ دنیا میں اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت, تب جا کے یہ گھر وسعت والے بن جاتے ہیں. تو کن مع اللہ. تو یہ گھروں سے ہمیں سبق ایک ملا ہے کہ جیسے کہ آج ہم ترقی صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ ترقی صرف یہی ہے, یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ غلط ہے, اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے اس سورہ مبارکہ میں جو ہم نے کہا ہے کہ اس میں آداب وغیرہ ہے تو وہ ٹھیک ہی ہے. اس سورہ مبارکہ میں پہلی آیت جو آئی ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا, یا تو یہ کیا ہے, حرف ندا. یہ 5 مرتبہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایک مرتبہ یا ایھا الناس. یا ایھا الذین آمنوا, یا اے ایھا الذین آمنوا, اصل میں ہے یا, یہ جو ایھا ہے نا, ایو اور ہا حرف تنبیہ ہے, ہا ایو یا کے بعد جب ندا یہ لایا جاتا ہے, اگر اس کے بعد المعرفہ آئے گا, جیسے الذین, یہ معرفہ ہے نا, اس لیے ایھا لایا جاتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے ان تمام لوگوں جنہوں نے ایمان لایا. بتائے ایمان والے کون ہیں؟ جن کے اندر 6 صفات جمع ہوں گے. ایمان والے وہ ہے جن کے اندر 6 صفات جمع ہوں گے. کیا کیا ہے؟ الایمان باللہ, الایمان بالرسل, الایمان بالملائکہ, الایمان بالکتب. وہ جو جن کو ایمان ہوگا, چاہے کمزور ہے زیادہ, ایمان جن کو ہوگا, بیسیکلی ایمان ہونا چاہیے, ان کے لیے ہے اس سورہ مبارکہ میں ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب یہ آیا ہے اس ندا میں کیا فائدے مل رہے ہیں؟ نمبر 1 دیکھو, اسے کہتے ہیں خطاب خاص. قرآن میں 2 قسم کے خطاب ہے. قرآن میں 2 قسم کے خطاب ہے, ایک ہے خطاب عام, دوسرا ہے خطاب خاص. خطاب عام کا مطلب ہے کہ عام لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس, تمام لوگوں سے خطاب کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یا ایھا الناس, یہ مکی سوروں میں ہوتا ہے, یاد رکھے, یہ مکی سورتوں میں ہوتا ہے. کیا؟ یا ایھا الناس, اے تمام لوگوں, سوائے ایک کے بارے میں اختلاف ہے, وہ ہے سورۃ الحج. ٹھیک, وہ مکی ہے یا مدنی, جبکہ اس میں یا ایھا الناس آیا ہے. باقی جہاں بھی آپ دیکھو گے یا ایھا الناس, سمجھ لو کہ وہ سورہ مبارکہ مکی ہے. دوسری بات, اب خطاب خاص, یا ایھا الذین آمنوا, جہاں جہاں بھی آپ یہ دیکھو گے قرآن میں,
جہاں جہاں بھی دیکھو گے آپ یہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اور ایک آپ پر ایک ذمہ داری ہے پہلے یہاں پر، وہ یہ کہ آپ دیکھو گے پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کتنی مرتبہ آیا ہے، کم مرتن، گوگل میں کم مرتن جاءت یا ایھا الذین آمنو فی القرآن، کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو ٹھیک ہے، تو قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، یہاں پر کن کو پکارا جاتا ہے؟ ایمان والوں کو، تو یہ خطاب خاص ہے، ٹھیک، تو یہاں پر آڈینس خاص ہے، وہاں پر آڈینس سب ہے، کافر بھی، سب مومن بھی، سارے، تو یہاں پر خاص ہے۔ جب خاص خطاب ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اور یاد رکھیں یہ خطاب خاص مدنی سوروں میں ہوتا ہے، سورتوں میں ہوتا ہے، مدنی سورتوں میں، یا ایھا الذین آمنو یہ مدنی سورتوں میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے مسئلہ، وہ یہ کہ سورۃ البقرہ میں بھی آیا ہے یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، جبکہ وہ بھی مدنی ہے۔ اب دیکھیے دوسرا مسئلہ یہاں پر وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا فائدہ کیا ہے خاص خطاب کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو خاص کیا اس لیے کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی خیر ہوگا جس کا حکم کیا جاتا ہے، یا تو شر ہوگا جسے روکا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کے بعد یا تو خیر کا مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے بینیفٹ ہوگا، اس کا حکم کیا جائے گا ٹو ڈو سم تھنگ، دوسرا یا تو شر ہوگا، اسے روکا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اذا سمعت یا ایھا الذین آمنوا فرعها سمعک، جب تم سنو گے قرآن میں کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا، نیند چھوڑو، کہہ رہے ہیں کہ فرعها سمعک، اپنے کان اسی کی طرف یعنی اسی کی طرف درو، یعنی اپنے کان کھول کر اس کو سنو، اٹینٹیولی اس کو سنو جب بھی دیکھو گے یا ایھا الذین آمنوا۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لأنہ بعد اما خیر، کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی خیرن، یا تو خیر ہوگا کوئی تو امر بھی، اس کا حکم دیا جائے، یا و اما شرن تحذر، یعنی تنہا عنہ، یا تو کوئی شر ہوگا جس سے آپ کو روکا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم جب پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد پہلی آیت میں کیا ہے؟ کیا ہے پہلی آیت میں جب پڑھیں گے یا ایھا الذین آمنوا؟ پہلی آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد لا تقدموا بین ید اللہ، تو یہ شر ہے، اگر کسی ایک انسان نے اللہ اور اس کے رسول کے آگے چلا گیا تو اس کے لیے وہ شر ہے، تو اس سے روکا جاتا ہے، یا تو شر ہوگا جس سے آپ کو روکا جاتا ہے، یا تو خیر ہوگا جس کو آپ کا حکم دیا جاتا ہے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اس میں خیر ہوگا، ٹھیک، تمام آیات میں ایسا ہے۔ تو یہ ہم نے سمجھا یا الذین آمنوا کے بارے میں، تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ خاص خطاب ہے، دھیان رکھنا ہے اس کی طرح۔ دوسرا ہے اس کا ایک اور فائدہ ہے، وہ ہے لطیف فائدہ، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کن بندوں کے ساتھ؟ جو ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اور پکار کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ اے مومن، آپ کو اللہ پکار رہا ہے، ٹھیک، اور جو پکارنے والا ہوتا ہے نا، بلانے والا جو ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے، موسٹلی وہ سامنے ہوتا ہے، تو جب وہ پکارتا ہے نا تو ایک یہ جو یہ بات سن رہا ہے وہ دوڑ کے چلا جاتا ہے اس کے، تو قاری قرآن، جب ہم قرآن پڑھیں گے کہیں پر بھی آپ پڑھو یا الذین آمنو، تو آپ یہ دیکھ لو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ہم صرف لفظ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر اور ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہے، میرے ایمان کی قدر کر رہا ہے، تو ایک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے، تو ایک انسان کے دل میں یعنی متحرک ہو جاتا ہے یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہا ہے، اور کتنی قیمت ہے میرے اس ایمان کی، تو اللہ آپ کو پکار رہا ہے۔ اور تیسری بات جب ہم کہتے ہیں کہ یا الذین آمنو، اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اس سورہ مبارکہ میں کہا جائے گا وہ ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیں یہ لفظ، اب جو بھی اس میں کہا جائے گا وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص MBBS ڈاکٹر بنتا ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کی، یا کوئی شخص انجینئرنگ کر رہا ہے، سول انجینئر، اس نے انجینئرنگ کی، ٹھیک، جب اس نے ڈاکٹریٹ کی، یا جب وہ ڈاکٹر بن گیا، یا کوئی اس نے انجینئرنگ کی، اب اس کی ریکوائرمنٹس ہے ڈاکٹر بننے کے بعد
اب اس پر کوئی چیز لازم ہوتا ہے، یا سمپل ہم کہیں گے کوئی شخص ریکروٹمنٹ میں کہیں ٹیچر بنا، اسکول میں ٹیچر بن گیا، جب وہ ٹیچر بن گیا، ابھی تو وہ ٹیچر نہیں تھا، عام انسان، جب وہ ٹیچر بن گیا، وہ ٹیچر اس پر چڑھ گیا، اب اس کو کچھ ریکوائرمنٹس ہے جن کی وجہ سے وہ ٹیچر رہے گا، اس کو پہلی اس کو پڑھانا ہے، جیسے ہی پڑھا لیکن پڑھانا ہے۔ اب اگر وہ گونگا ہوگا، پڑھا نہیں سکے گا کچھ بھی، تو وہ ٹیچر ہے نہیں، تو اس کی ریکوائرمنٹس، اسی طرح ہم کہتے ہیں جب ایمان والا ہوتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، ایمان کا تقاضا۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے کم سے کم نماز پڑھنا ہے نا، ایمان کا تقاضا ہے نا یہی، اسی لیے کہا گیا نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے، تو یہ ایمان کا تقاضا۔ اسی طرح ایمان کا تقاضا کیا ہے یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا، پہلا لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، واتقوا اللہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو آفٹر ایمان صرف لفظ ایمان زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان آپ پر کچھ ریسپانسبلٹیز دے رہا ہے۔ اب آپ مسلمان بن گئے، اب آپ کو ایک زندگی گزار، جیسے ہم کہتے ہیں نا حریہ، یعنی آج جیسے فیمنسٹس بھی آج ہے یا باقی بھی لبرلسٹس، وہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ یہ مت کہو کہ وہ غلط ہے، یہ مت کہو یہ ٹھیک ہے، یہ مت کہو کہ گناہ وغیرہ، ایسی چیزیں مت کہو، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ آج پھیلایا جا رہا ہے۔ یاد رکھے مومن کے لیے یہ نہیں ہے۔ جب ہم مومن بن گئے تو ہم نے مانا کہ ہمارا ہر ایک فیصلہ اللہ کرے گا، ہمارا ہر ایک فیصلہ رسول سب کرے گا، ہمیں لائف سٹائل کیسی رکھنی ہے، ہمیں کیا کھانا ہے، ہمیں کیا نہیں کھانا ہے، ہم کس کو حلال مانیں گے، کس کو حرام مانیں گے، یہ ہم خود ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اب ہم مومن بن گئے ہیں۔ آفٹر وی ہیو فیتھ، ایمان لانے کے بعد اب یہ فیصلہ صرف اللہ پر ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اب یہ فیصلہ صرف اللہ پر ہے، وہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وہ ان سورہ یا الذین آمنوا اس کے بعد یہ ایمان کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فورتھ چیز جو اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اور ایک مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے، وہ یہ کہ یہ اخلاق اور آداب، یہ اخلاق اور آداب ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایمان کے تقاضے بھی ہے۔ اور دیکھیے کہ کس سے مطالبہ کیا جاتا ہے اخلاقیات کا؟ ایمان والے کو۔ تو ایک مومن با اخلاق ہوتا ہے، ایک ایمان والا، ایک مومن بہت ہی اخلاق والا ہوتا ہے۔ اب ایمان، دیر از اے ریلیشن بٹوین فیتھ اینڈ، ریلیشن بٹوین فیتھ یعنی ایمان اینڈ مورلز، مینرز، اخلاق، ایتھیکل ویلیوز۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہوگا، اگر آپ کے پاس ایمان ہوگا تو اسی کے ساتھ آپ کے اچھے اچھے اخلاق ہو جائیں گے۔ تو ایمان جو ہے نا، جیسے کہا گیا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، ایک پاک درخت ہے۔ اس پاک درخت میں کیا ہوتے ہیں؟ دو چیزیں، ایک روٹس اور دوسرا ہے برانچز۔ اللہ کہتے ہیں اس کلمہ طیبہ نے ایمان کی مثال ہے ایک درخت کی مانند جس کے روٹس بہت ہی مضبوط ہے، بہت مضبوط، اسٹرنگتھ، ٹھیک؟ تو یہ ایمان ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اور جو اس کے برانچز ہیں وہ بہت آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ The most you have faith, the most you are moral. The most you have faith, the most you are good in manners. یتھ ونو اس کہ یوتاہ سے کم انسانس ایمان آسہِ تیوتاہ آسہِ بد اخلاق، کٲشِر پٲٹھۍ۔ أسۍ چھِ وَنان ایمان چھُ، کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان کہ ایمان چھُ أکِس اِنسانس کینٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ اُباران تو ؤنۍ مےٚ تَتھ أنٛدر کینٛہہ چیٖز، أمِس گژھن رٕتۍ اخلاق آسٕنۍ۔ تو یہ ہے اس ایک مثال، یہ قرآن کی آیت ایک ہے جس میں مثال بیان کی گئی ایک درخت کے ساتھ۔ تو ایمان ہے اور اخلاقیات وہی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، یعنی انہوں نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں کہا تھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ لوگ جنت میں، موسٹلی پیپل جنت میں کیسے جائیں گے، اکثر ما یدخل الناس الجنہ، یعنی موسٹلی کون سی چیز ہے جو لوگوں کو موسٹلی جنت میں داخل کرے گی؟ بہت ساری چیزیں کریں گے نا داخل، لیکن موسٹلی کون سی چیز داخل کرے گی جنت میں؟ انہوں نے کہا تھا تقوی اللہ و حسن الخلق، اونلی دو، تقوی اور حسن الخلق یعنی اچھے اخلاق۔
موسٹلی جنت میں کون چیز داخل کرے گی؟ حج پہ جانا نہیں ہے، یہاں پر کہا گیا وحسن الخلق۔ اسی طرح جب کہا گیا موسٹلی کون سی چیز لوگوں کو جہنم میں ڈالے گی، یہ ترمذی کی 2004 حدیث ہے، ٹھیک، موسٹلی جہنم میں کون سی چیز ڈالے گی؟ انہوں نے کہا الفم والفرج، ایک تو منہ اور دوسری شرمگاہ۔ دیکھیں منہ سے کتنی یعنی بد اخلاقی ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں آئے گا غیبت کے بارے میں، مذاق اڑانے کے بارے میں، نمیمہ، بہت ساری۔ تو منہ یہ بھی برائیوں کا ایک، مان لیجئے ایک دروازہ ہے۔ تو یاد رکھے کہ اخلاقیات بہت، اس طرح یہ نہیں کہ بلکہ یہ کہا گیا کہ ان الانسان یدرک بحسن کل درج الصائم القائم، اخلاق کے ذریعے سے ایک انسان کا اجر کیسے ملتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا اجر ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص ہمیشہ قیام کر رہا ہے، رات کا تہجد پڑھ رہا ہے، اور دوسرا اور روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ دار اور قائم جو ہے یعنی شب بیدار، قیام کرنے والا، یہ دو ہے اس کی مثالیں۔ تو اتنا ہی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاق، کہ سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ قریب نیرسٹ وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ یعنی سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، اور پھر کہا گیا کہ یہ اخلاق خاص کر گھر میں اچھے ہو اپنی بیوی کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ میرے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں ہم اخلاقیات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، تو ہمیں بھی مانگنا چاہیے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق دیجئے۔ تو اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ پیش آنا، تو یہ ہے اصل مدعا۔ تو ایمان آپ کے اندر اخلاقیات لاتا ہے۔ چلو دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا نہیں ہے، لا تقدموا مت آگے بڑھو، مت آگے کرو، بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے، اے ایمان والے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت کرو، یہ ہے ترجمہ یہاں تک پہلے، ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا پڑھ لیا، اب دوسری بات کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت کرو۔ کیا مت کرو؟ مفعول جو ہے نا، یعنی یہاں کہا گیا اس کے آگے مت کرو، لیکن یہ نہیں کہا گیا کلیئرلی کہ کیا مت کرو۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی، جس سے ایلیگنس آف قرآن، یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ ہے قرآن ایک میریکل۔ کہا گیا کہ آگے مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہمیں ملا؟ پہلا مسئلہ ملا جس طرح اللہ تعالیٰ کا ادب لازم ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کا ادب لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیسے ہم نے دیکھا یہ فائدہ ہے جس طرح میں اس کو لاسٹ میں ایگزام لوں گا آپ کو، کیونکہ میں اصل میں تھوڑا بزی ہوں، لیکن لوں گا میں ایگزام۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت جوڑو۔ تو فائدہ کیا ملا ہمیں؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا ادب جیسے ضروری ہے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اللہ واو عطف ہے ورسولہ، تو جیسے اللہ کے آگے نہیں، جیسے لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ کے آگے مت جاؤ، اللہ کے آگے مت کرو، ٹھیک ہے، یہاں تک آیت ہے۔ تو کیا نہیں کرنا ہے؟ دوسرا لا تقدموا بین یدی رسولہ، اور اللہ کے یعنی رسول کے آگے مت کرو۔ تو جیسے اللہ کے آگے نہیں جانا ہے یا اس کے آگے نہیں کرنا ہے ہمیں، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں کرنا ہے ہمیں۔ تو یہ سمجھ آیا اللہ، پہلا فائدہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ادب لازمی ملزوم ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ادب کچھ جو زیادہ خاص کیا جاتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں لاسٹ پر کہوں گا وہ اخلاقیات پر۔ دوسری بات،
یہ جو لا تقدمون اس کا ہم نے ترجمہ کیا گیا؟ لا تقدمو، آگے مت کرو، آگے مت کرو۔ اس کا دوسرا ترجمہ آپ دیکھو گے ترجموں میں، آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو۔ ایک ہے تم آگے مت کرو، دوسرا ہے تم آگے مت کرو، یہ دو چیزیں ہیں، اور دونوں قرأتیں پڑھی گئی ہے۔ لا تتقدمو، یعنی ایک قرأت ہے لا تقدمو، آگے مت جاؤ، یعنی خود میں آگے نہ جاؤں۔ دوسرا کیا ہے، جیسے کوئی کہتا ہے کہ لا تقدم الامام، امام کے آگے مت جاؤ، یعنی امام جب سجدہ کرے پھر آپ سجدہ کرو، آگے مت جاؤ، ٹھیک۔ لا تقدم یعنی آگے مت بڑھو، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے لا تقدمو، یہ تفعیل باب میں ہے، یہ زیادہ ہے تفعیل، یعنی ٹھیک، قدم یقدم تقدیما، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آگے مت کرو، مطلب ہے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، دونوں کا مطلب ایک ہے، اللہ کے آگے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مت کرو۔ اب کیا نہیں کرنا ہے ہمیں آگے، کیا نہیں کرنا ہے ہمیں آگے کیا نہیں کرنا ہے، اس میں تفسیر کیا گیا ہے۔ نہ کوئی قول، یعنی نہ کوئی اپنی بات آگے کرو ان کے، نہ کوئی اپنی رائے اوپینین آگے کرو ان کے، نہ کوئی کسٹم اپنا ان کے آگے کرو، نہ کوئی رواج اپنا ان کے آگے کرو، کوئی بھی چیز نہیں اپنا رواج۔ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کریں؟ دوسرا ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا کیا نہیں کرنا ہے، تو ہم نے کہا نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، نہ تو ہمیں کوئی اخلاق، نہ کوئی آداب اپنا، نہ کوئی کچھ بھی ہمیں آگے ان کے نہیں کرنا ہے۔ تو کچھ بھی ان کے آگے نہیں کرنا ہے، سارے اخلاق سارے آداب جو ہے وہ ہمیں نبی سم کے ان کے سامنے ہو۔ تو ایک جیسے کہ پتہ ہے آپ کو یہ آیت کب نازل ہوئی، اس سبب نزول کہا جاتا ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ گئے، تو وفد جو ہے نا بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، ان کے کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیلیگیشن آ گیا، ایک وفد آ گیا، کچھ لوگ آ گئے، تو انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کسی کو امیر بنا لیجئے، کوئی بڑا کوئی آدمی ہمارے لیے امیر بنا لیجئے، لیڈر کوئی بنا لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صحابہ سے مشورہ کرتا ہوں، تو مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں، تو مشورہ کیا مجھے بتائیے کون میں بناؤں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر علیم القعقاع بن معبد، ابو بکر نے کہا کس کو بنائیں گے؟ قعقاع بن معبد، القعقاع بن معبد، قاف سے ہے یہ، القعقاع بن معبد کو بنا لیجئے، ٹھیک ہے، ان کی اوپینین تھی، ان کی رائے تھی یہ۔ دوسرا کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان نے کہا امر الاقرع بن حابس، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو آپ امیر بنا لیجئے، الاقرع بن حابس کو، ٹھیک۔ جب اس نے یہ کہا تو بیچ میں کیا ہوا، ابو بکر نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو ما اردت الا خلافی، نے کہا ہمیں آپ میری مخالفت کرنا چاہتے تھے، یعنی مطلب کہ میں نے تو ایک کہا تھا، اب آپ نے دوسرا کوئی کہا، مطلب کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ لگا کہ اس نے کیوں دوسرا کہا، عمر آپ تو میری مخالفت کرنا چاہتے تھے، ایسے ہی بات کہی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں سے واپس کہا ما اردت خلافک، میں تو آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں نے اپنی اوپینین دی، مجھے بھی کہا گیا تو چوز تو کرنا ہے کوئی، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی مخالفت تو نہیں کی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، وہاں سے اب اور ایک باتیں بڑھنی، ان کے درمیان باتیں ہونے لگی، ابو بکر اور عمر کے درمیان، تو فتماریا حتی ارتفعت اصواتهما، تو ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے، یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جب بلند ہو گئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی وائسز بلند ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی، تو وہاں پر یہ آیت نازل ہو گئی، ان کو سکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ اپنی آواز کرو، کوئی بھی چیز۔ تو دوسری آیت میں بھی وہی پیغام ہے۔ تو یاد رکھیں پہلی آیت میں کیا کہا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت کرو، کیا مت کرو، اس میں سلف صالحین نے کہا ہے، کسی نے کہا ہے اس میں کہا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی عبادت مت کرو، جیسے کہ
جیسے کہ ایک مثال دی گئی حدیث میں، امام بغوی وغیرہ نے لکھا ہے تفسیر میں معالم التنزیل میں، تو کہ ان کے آگے ان سے پہلے ہی قربانی مت کرو، ہے نا. ایک صحابی نے قربانی کی تھی پہلے ہی، ٹائم کا تھوڑا فرق تھا، تو وہ قربانی یعنی شمار نہیں کی گئی، تو یہ مت کرو، یہ بھی کہا گیا. اس طرح اللہ اور اس کے رسول پہلے ہی روزہ مت رکھو ایک دن پہلے ہی، تو ایسا کہا گیا ہے. اور بھی چیزیں کہی گئی ہیں. اب دیکھیے نٹشل سب کا ایک ہی معنی ہے، سب کا معنی ایک ہی، اللہ اور اس کے رسول سم کے آگے مت جاؤ. ایمان والو تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت جاؤ. کس میں آگے نہیں جائیں گے؟ تو تقدم کی بہت ساری صورت. تو ادب کیا ہے؟ دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں ادب کیا ملا؟ پہلا الادب، ادب ملا یہ المشیو، ہمیں چلنا ہے، المشیو ہمیں چلنا ہے، یعنی کس کے ساتھ، یعنی کس کے پیچھے؟ خلف الشریعہ، یعنی شریعت کے پیچھے، یعنی خلف الشرع، شرع کے پیچھے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب الاستسلام والتسلیم. ہمیں اس سورہ مبارکہ میں سمجھایا گیا سرنڈر یور سیلف، اپنے آپ کو حوالہ کرو، تو استسلام کرو، خود کو اللہ کے سپرد کرو. تو یہ ہے آیت میں سمجھ. اب کوئی کہے گا کہ ایک انسان آگے کیسے جاتا ہے؟ ہاں، آگے جانے کی صورتیں، یا کوئی چیز آگے مت کرو، اس کی صورتیں. پہلی القول علی اللہ بغیر علم، بغیر علم بات کرنا دین میں جائز نہیں ہے. علم جس نے بات کی نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے چلا گیا، یہ حرام ہے. بغیر علم بات نہیں کہہ سکتے. فرشتوں کو کہا گیا ہمیں بتائیے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ہمیں مجھے ان چیزوں کا نام بتائیے. سورۃ بقرہ میں 31 آیت. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، اللہ منزہ پاک ہو. انک انت العلیم الحکیم. یہ ادب دیکھیے. تو بغیر علم دین میں جو بات کر رہے ہیں تو وہ بغیر علم فتویٰ دینا، تصدر، بغیر علم جانا، ٹھیک، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بغیر علم جو آگے جائے گا نا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے آگے گیا. تو مت دو فتویٰ، یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت دو فتویٰ، مت کرو بات دین میں جہاں تک علم نہ ہوگا. تو علم کی ضروری ہے، علم ضروری ہے. دوسری بات دیکھیے، رسول اللہ کو سوال کیا جائے قیامت کے بارے میں، مت الساعہ، انہوں نے کیا کہا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل. صحیح بخاری کی روایت ہے، پڑھا ہوگا آپ نے حدیث جبریل میں. انہوں نے کہا جس کو پوچھا جا رہا ہے، یعنی جو پوچھ رہا ہے اس کو علم نہیں ہے، جیسے پوچھنے والے کو علم نہیں ہے. تو انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ میں کہوں گا. اس طرح دیکھیے بڑے بڑے علماء، ان کا قول کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ سلف صالحین کہتے ہیں نصف العلم قول لا یدری. نصف العلم کیا ہے؟ نصف علم انسان کا یہ ہے کہ وہ کہے گا لا یدری، لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں، لا ادری، میں جانتا ہی نہیں ہوں. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس بغداد سے، یمن سے آتے تھے لوگ، بہت مسافت کے بعد اس کے بعد سوال پوچھتے تھے کسی مسئلے کے بارے میں، وہ کہتے لا ادری، لا اعلم، مجھے پتہ نہیں ہے. تو ان کہتے ہیں ہم کیا کہیں گے لوگوں کو؟ میں 40 سوال لے کے آیا، ان نے 4 سوال کا جواب دے دیا امام مالک، میں کیا کہوں گا لوگوں کو؟ ان سے کہو، قال مالک نے کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا. تو بغیر، پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے آگے جانے کی، بغیر علم بات کرنا دین میں کیا حرام ہے. دوسری بات، دوسری تقدم کیا ہے؟ تقدیم الاعراف والتقالید والعادات، سوشل کسٹمز، جو ہمارے عادات اطوار ہوتے ہیں نا، کسٹمز، ہم ان کو آگے کر رہے ہیں. شادی کرنی ہے، رسم و رواج ہے، باقی جو ہمارے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں نا جو شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، ہم اس پر چلتے ہیں، لیکن اللہ اور کے رسول کے آگے چلے جاتے ہیں. تو اپنے رسم، اپنے رواج، ان کو ختم کرنا ہے، ان کو آگے، اگر یہ ان ٹکراتے ہیں اللہ اور کے رسول میں شریعت کے ساتھ، ان کو چھوڑنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اگر آپ ایمان والے ہو تو ان عادات کو چھوڑنا ہے. تو ہم اپنے سوشل کسٹمز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں نا، لیکن یعنی یہ ہماری بڑی پرابلم ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ، اپنے اعراف یعنی کسٹمز کو، عرف رواجوں کو آگے مت کرو آگے ان کو. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ رفع الاراء، اپنی رائے کو، اپنی اوپینینز کو اسلام میں داخل مت کرو. نہیں وہاں سے کہے گا کوئی حدیث آپ کو، نہیں مجھے یہ لگ رہا ہے، نہیں یہ نہیں کرنا ہے. وہاں سے کوئی آیت کہے گا مجھے یہ لگ رہا ہے، یہ نہیں کہنا ہے، کیونکہ اوپینینز آگے نہیں کرنی ہے. اپنی اوپینینز آگے مت کرو.
تو ہے نا بہت سارے انٹلیکچوئل جو ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی تھیوریز پیش کرتے ہیں. اس طرح بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں بھی وہ ویسٹرن فلاسفیز جو بھی آتی ہے نا ایجوکیشنل فلاسفیز ان کو بلند کر رہے ہیں. وہ چلے گا، یہ نہیں چلے، یہ بھی غلط ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ٹکرائے، جو نہیں ٹکرائے گا وہ تو مان لو، وہ تو الگ ہے، لیکن جو ٹکراتا ہے اس کو نہیں ماننا، وہ تو چھوڑنا ہے. لیو دیٹ. ہمارے ہاں فیمنسٹس کی بہت سارے کنسپٹس ہیں نا، فیمنزم جو آیا ہے کہ نہیں عورت کو 4 شادی، مطلب مسئلہ یہ ہے 4 شادیاں مرد کے لیے اجازت کیوں ہے؟ اجازت کیوں ہے؟ اس کے اپنے ریزنز ہے. کوئی کہتا نہیں ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، آج دنیا ایسی نہیں ہے. اس سے سمپل کہو میں یہ نہیں کہہ سکتی، اللہ جاننے والا ہے، میں مومنہ ہوں، اللہ جاننے والا ہے، بس اس میں حکمت ہوگی. یہ ایمان ہے. لا تو اپنی رائے کو جو دنیا والے کہہ رہے اس کو آگے مت کرو. یہ ہے. اس کے بعد ہے آگے کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنی احوا، خواہش، ڈیزائرز، اپنی خواہشات کو آگے مت کرو. مجھے یہ لگ رہا ہے اپنی خواہشات کے مطابق، نہیں، آگے مت کرو، خواہشات کو تابع رکھو. 5ویں چیز کیا ہے؟ دنیاوی قوانین، دنیائی قانون جو ہے نا، دنیائی قانون ڈیموکریٹک وغیرہ وغیرہ، ان قانونوں کو، ان طاغوتی نظام قانونوں کو آگے مت کرو، اللہ کے حکم کو آگے کرو جب تک بھی ممکن ہو. تو ہماری اس سورہ مبارکہ میں کہا لیجسلیشن کون سی ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول. تو آگے آداب آتے ہیں نا، ہم کہیں گے یہ آداب کیوں ہم مانیں گے؟ میں مارکس کا کیوں نہیں مانوں گا؟ مارکسزم کا کیوں نہیں؟ میں اس کا اخلاق کیوں نہیں مانوں گا؟ اس نے بھی مورل تھیوریز دی ہے، میں وہ کیوں؟ ہم کہیں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت جاؤ. تو مت جاؤ. خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا نا مومن میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، مجھے کس چیز پر انہیں ہم کہتے ہیں کہ شرابی ہوگا کوئی اس کو کوڑے دے دو، ٹھیک، زنا کرے گا کوئی اس کو رجم کرو. اب کہتا ہے دنیا نہیں، یہ تو وحشی مذہب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آج تو ہیومینیٹیرزم ہے، آج انسانیت کا مذہب ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بس ہم کیوں کہہ سکتے؟ تو اپنے کسی دنیائی قانون، اس میں رسم و رواج، وراثت میں، شادی میں، کہیں پر بھی اس کو آگے مت کرو، کوئی بھی دنیائی نظام. اور 6ویں چیز ہے بدعات کو دین میں داخل نہ کرو. بدعات کو دین میں داخل نہ کرو. محمد بن صالح العثیمین نے اس آیت میں یہ بہت بڑی بات کہی ہے، بدعات کو دین میں داخل نہ کرو، کیونکہ بدعت بھی آگے جانا ہے. جو کہتا ہے کہ میں آج یہ کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن میں کروں گا، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے جاتا ہے. اسے کہتے ہیں استدراک علی النبی والصحابہ، یعنی ان کو آیا نہیں، میں کروں گا، مجھے آتا ہے تو یہ نہیں کرنا ہے. تو صور التقدم بہت ہو سکتے ہیں، یہ میں نے کہی. اس کے بعد کہا گیا ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ امر ہے. تقوی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا لفظ ہے. تو تقوی کرنا، یہ ہم آگے کہیں گے، کہیں تقوی اختیار کرو. تو تقوی یہاں پر کیا ہے؟ پوری طرح سے شریعت کو ماننا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے ان کے احکام کو آگے رکھنا، قرآن اور حدیث کو سپیریئر رکھنا. اس کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں النص مقدم علی الظاہر، النص مقدم علی الظاہر. قرآن کے 2 ٹیکسٹ ہے یا 2 ٹیکسٹ سے ہمیں نص مقدم ہوتی ہے ظاہر پر. ہم کہتے ہیں اس طرح، اس میں اور ایک بات جوڑو کہ آگے مت بڑھاؤ کسی عالم کی بات. تقلید ہے نا، تقلید. کوئی کہتا نہیں مجھے عالم نے کہا، اسے کہتا حدیث کہتا نہیں اس نے کہا، نہیں حدیث. یار حدیث جب آئے گی وہاں پر کسی عالم کی بات نہیں چلے گی، ابو بکر کی بات نہیں چلے گی، عمر رضی اللہ کی بات نہیں چلے گی، وہاں پر کسی کی بات نہیں چلے گی. جب ثابت ہو جائے گی کسی کی بات نہیں چلے گی. تو حدیث یعنی نبی سم کو مقدم رکھنا، اللہ کو مقدم رکھنا، وہی ہے. میں نے خواب دیکھا، نہیں میرے مولوی صاحب نے ایسا کہا، وہ نہیں چلے گا. آگے مت کرو اللہ اور رسول اللہ وسلم کے آگے. تقوی یہی ہے. اور اس کے بعد ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع، صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، سمیع وہ سن رہا ہے، علیم وہ علم رکھ رہا ہے. یعنی جو بھی آپ کہو گے، آپ کے دل کے اندر جو حواجر آتے ہیں نا، وہ بھی سن رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور علم بھی رکھتا ہے پورا جو بھی آپ کرو گے. تو اس آیت میں کیا ہے؟ اس میں یہاں پر اگر آپ اطاعت کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، وہ اس کو علم ہے پورا، وہ آپ کو بہت اجر دے گا. دوسرا، اگر نہیں کرو گے، یہ مت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ سب سن رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. اور اپنی زبان کو بھی، اپنے عادات کو، اپنے اخلاقیات کو، ہر ایک کو اللہ اور اس کے رسول سم کے پیچھے پیچھے رکھو. کوئی چیز خود آگے نہ کرو، نہ خود آگے جاؤ. نہ کوئی چیز آگے کرو، نہ کوئی قانون، نہ کوئی اوپینینز، نہ اپنی رائے، کوئی بھی. اور نہ خود آگے جاؤ،
بلکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سمیع ہے. سمیع کا ایک مطلب ہے سننے والا, ٹھیک ہے. دوسرا مطلب ہے وہ دعا قبول کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کشمیر میں ہم کہتے ہیں نا, کاش میون رب دعا میون رب بوجھا, کاش سو بوجھا, مطلب ہوتا ہے کہ وہ قبول کرے. دعا کا دوسرا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا. سمیع کا مطلب سمع الاجابہ, سمیع اللہ لمن حمدہ, ٹھیک. تو سمیع علیم, تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, علیم ہے, کہ اچھا کرو گے تو اس کے علم میں ہے, جزا دے گا. برا کرو گے تو یاد رکھو, خوف اور وحشت رکھو. تو اس آیت میں یہ ہمیں آداب کیے گئے. ابھی وقت نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کسی کو کوئی سوال ہوگا وہ کہہ سکتی ہے کچھ منٹ میں. جی آمین. کون سی چیز ریپیٹ کرنی ہے؟ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق. یہ گروپ میں بھیجیں گے یہ دعائیں ہم انشاءاللہ, دیکھیں گے کون کون سے ہے انشاءاللہ اس میں. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق, یہ دعا آئی ہے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق, اے اللہ ہمیں گائیڈنس کیجئے, ہدایت کیجئے بہت اچھے اخلاق کی جانب. اس کے بعد کہا گیا وہ ہے, اس پہ اور بھی ہے, لا یہدی لأحسنها الا انت. اس کے بعد کہا گیا کہ یعنی ان کی جانب, یعنی احسن اخلاق کی جانب کوئی گائیڈنس نہیں کر سکتا صرف آپ. وقینی سیء الاعمال یا سیء الاخلاق, اور برے اخلاق سے ہمیں بچائیے, آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. اور بھی ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق, اے اللہ میں آپ سے برے اخلاق سے پناہ مانگتا ہوں. والاعمال, بری اعمال سے پناہ مانگتا ہوں. والاہوا, بری خواہشات سے پناہ, والاوداع, ادوا اور بری دعاؤں سے پناہ مانگتا ہوں. اور بھی دعائیں ہیں انشاءاللہ. اور ایک اچھی دعا ہے وہ یاد رکھے, وہ خاص کر یاد رکھے, اللہم کما حسنت خلقی, اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے. اللہم کما حسنت خلقی, اے اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے. فاحسن خلقی, یہ ابو داود کی غالباً روایت ہے, یا مسند احمد میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ اچھی, یہ ساری روایت صحیح ہے. اس میں ہے اللہم کما حسنت خلقی, اللہ جیسے آپ نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے, سٹرکچر. فاحسن خلقی, میرا اخلاق بھی اچھا بنائی. تو یکفی انشاءاللہ اتنا ٹھیک ہے. سبحانک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.